बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। पाकिस्तान और बैरून पाकिस्तान, मुझे सुनने वालों, मुझे देखने वालों, आपके खिदमत में मेरा सलाम और आपके लिए ढेरों दुआएं। 21 मई जुमेरात की सुबह और मैं आपकी खिदमत में कुछ मौज़ूआत लेकर हाजिर। एक सवाल अपने आप से मैं कर रहा हूँ जो आप तक मुंतकिल करना चाहता हूँ कि क्या दुनिया वाक़तन एटमी जंग के दहाने पर पहुंच चुकी है? बज़ाहिर ये सवाल मेरी तरफ से उठाया गया अजीब लग रहा होगा। नाज़रीन इकराम, देखिए, इंसान मामूल के साथ जिंदगी गुजार रहा हो, अपने अपने काम काज में मसरूफ होता है, लेकिन जब जलजला आता है तो वो किसी को बता कर नहीं आता। लेकिन ये जो मैं कह रहा हूँ कि एटमी जंग के धाने पर दुनिया खड़ी महसूस में कर रहा हूँ, मैं आपको इसकी दलील देता हूँ। मैंने इंटरनेशनल मीडिया में वो फेस एक्सप्रेशंस भी देखे हैं, बॉडी लैंग्वेज भी देखी है, और मुख्तार तरीन अंदाज में जो मुश्तरका एलामिया जारी किया है व्लादिमीर पुतिन रूस के सदर और शी जिनपिंग चाइना के सदर। पहले वो एलामिया सुन लीजिए। इंतहाई गैर मुबहम अल्फाज में अमेरिका का नाम लिए बगैर उन्होंने कह दिया है कि हम इस खित्ते के अंदर, यानी जिस खित्ते के अंदर वो मौजूद है, अमेरिका तो आता है ना 13,000 किलोमीटर दूर से, ये तो खित्ता इनका है, ईरान इनका हमसाया है, इनका करीबी है। मुश्तरका इलामी में कहा गया है कि देखिए, याद रखें कि बदमुआशी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये नौ आबादियाती तर्ज के जहन से दुनिया को चलाने का वक्त गुजर चुका, और अगर किसी के जहन में है तो वो अपने जहन से निकाल दे, यानी डोनाल्ड ट्रंप अपने जहन से निकाल दे। बिल्कुल वो नौ आबादियाती निजाम एक नई शक्ल और नई तर्ज में सामने लाना चाहता है। ईरान ने तो रोक दिया है, लेकिन अब चूंकि वो हमले की तैयारी दोबारा कर रहा है, मैं कह चुका हूं, मैं आज भी स्टैंड करता हूं अपने मौक़िफ़ पे कि उसके लिए बहुत मुश्किल है। आज मैंने देखा है कि क्या पार्लियामेंटेरियंस क्या कह रहे हैं, कहां से इजाजत लेगा ये जंग की, लेकिन जंगी माहौल बनाकर रखा हुआ है उसने। पिछले 6-7 दिनों के अंदर इजराइल में असला बारूद पहुंचाया उसने, इंतहाई भारी मिकदार में। और ये मैं आपको बता चुका हूं कि सऊदी अरेबिया में भी, कुवैत में भी, कतर में भी, बहरीन में भी जो इसके अड्डे हैं, वहां असला बारूद इसने जमा किया है। बहीरा अहमर में इसकी आबदोजें फिर रही हैं। जंगी जहाज बढ़ते चले आ रहे हैं, बहरी जहाज, जिनके ऊपर कोई 50-50 तैयारे खड़े हैं। पाकिस्तानी फौज मशकें कर रही है ईरान के बिल्कुल सामने। ये तो आप जानते हैं ना कि जनूबी हिस्से दमाम के अंदर पाकिस्तानी फौज और पाकिस्तानी एयरफोर्स मौजूद है। वो भी ईरान पर हमलावर होने के लिए तैयारी कर रहे हैं। और मुनाफकत देखिए कि 47 नंबर हुकूमत का वजीरे दाखिला मोहसिन नकवी, वो आज फिर जहाज पकड़ा और पहुंच गया है वहां। कल मैंने एक जिम्मेदार की स्टेटमेंट आपको सुनाई थी, दोहराए देता हूं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को चाहिए कि बस एक ही तरफ का जो है ना पलड़ा वो ना गिराए रखे, दूसरी तरफ भी देखे क्या है। इस तरह सालसी नहीं हुआ करती, ये सालसी नहीं नाज़रीन इकराम, ये आनिया जानिए, ये सारी की सारी वो अपनी खिफ़त मिटाने की कोशिश है कि वो जो ये इन्हें बूम मिला हुआ था कि इस्लामाबाद के अंदर दो बड़ी ताकतें मुतहारब और मुतसादम, अमेरिका, इजराइल एक पार्टी और ईरान, इनके दरमियान हम सुलह करवाने जा रहे हैं। वहां मुंह की खानी पड़ी, बेइज्जती हुई, हिफ्फत उठानी पड़ी। उसके बाद चेहरा देखा आपने आसिम मुनीर का, और उसके आसपास जितने भी हैं, कासालेस, ढोम, पालशिए, मालशिए, सबके चेहरे उतर चुके हैं। ये हुआ क्या है? और अब फिर ये तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि जनाब नहीं, अगला होने वाला है, वो यहाँ मुज़ाकराती दौर शुरू होने वाला है इस्लामाबाद के अंदर। अव्वल तो होगा नहीं, अगर हुआ भी तो नतीजा हेज नहीं होगा। नाज़रीन, मैं कह चुका हूँ, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो चाहता है, ईरान कट जाएगा, मर जाएगा, आखिरी ईंट तक को चूना बनवा लेगा, सफूफ बनवा लेगा, लेकिन कभी इस तरह सरेंडर नहीं करेगा, न मानेगा शराइत डोनाल्ड ट्रंप की। और जरा देखिए, फिर चलते हैं, दुनिया मुझे एटमी जंग के धाने पर खड़ी दिखाई दे रही है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। नाज़रीन इकराम, जरा ये देखिए कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा क्या है। उसने आज फिर कहा है, अभी तकरीबन कोई 1.5 घंटा, पौने 2 घंटे पहले, उसने कहा कि ईरान को बड़ी मुस्बत और बड़ी माकूल हम डील पेश कर रहे हैं। ईरान को चाहिए कि फौरी तौर पर उस डील को कबूल कर ले, एक्सेप्ट कर ले, नहीं तो इसका वो हशर करूंगा मैं, यानी वो मैं का सिका बोल रहा है कि जब तक दुनिया बाकी रहेगी इसके अंजाम को बतौर मिसाल बनाया करेंगे वो लोग। दूसरी तरफ से क्या है? दूसरी तरफ से भी अभी जवाब आया है, तुरंत जवाब आया है। नाज़रीन इकराम, पासदारान इनकलाब ने, रहबर ने टीवी पर आकर कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप को एक तो अपनी जुबान को काबू में रखना चाहिए, दूसरा हम दुनिया पर वाजे कर देना चाहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहा है
کہ مرا جا رہا ہے ایران ڈیل کے لیے۔ ہاں، ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہم امن پسند ہیں اور امن چاہتے ہیں۔ ہم نے امن کے لیے اپنی شرائط دے دی ہیں، کچھ شرائط انہوں نے بیان بھی کر دی ہیں، وہ بھی ذرا سن لیجیے ناظرین کرام۔ ہمارے منجمد اثاثے فوری طور پر بحال کیے جائیں، اربوں ڈالر ہے جو روکے ہوئے ہیں، انہوں نے فریز کیے ہوئے ہیں، تمام ناجائز، ساری کی ساری ناجائز پابندیاں ہم سے ہٹائی جائیں۔ جنگ ہم نے نہیں چھیڑی، ہم پر حملہ ہوا تھا، جنگی تباہی کا ازالہ کیا جائے۔ اور سب سے اہم کہ اگر کسی کو یہ وہم ہو کہ ایران کسی دباؤ میں آ کر اپنا جوہری پروگرام اس سے دستبردار ہو جائے گا تو یہ اپنے ذہن سے نکال دیے، کوئی بھی اس سوال پر ہم کسی حد تک بھی جانے کے لیے تیار ہیں۔ آبِ ہرمز ہماری آبی ٹیریٹری ہے، کسی بیرونی قزاق کو یہ اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ یہاں آ کے ناکہ بندی کرے یا اپنی مرضی کرتا پھرے۔ آبِ ہرمز کھلی ہے، ماں سوا ان لوگوں کے جنہوں نے امریکہ کے حملے میں ساتھ دیا ہے، یعنی سعودی عربیہ، قطر، کویت، بحرین، یو اے ای، ان کے لیے نہیں، ان کے لیے بھی بند ہے۔ ان کے لیے انہوں نے کہا پالیسی ہم بعد میں بنائیں گے۔ ہم نیا شیڈیول جاری کرنے لگے ہیں، ضابطہ جاری کرنے لگے ہیں آبِ ہرمز کے بارے میں۔ جس نے گزرنا ہے وہ گزرے، جو راستہ ہم نے بتایا ہے اس راستے سے گزرے، رک کر ہمیں بتائے کہ کیا لے جا رہا ہے اور اس کا جو جائز ٹیکس ہے وہ ادا کرے اور جائے۔ اب جب ایران یہ کہہ رہا ہے تو وہاں سے جہاز پکڑنا، یہ نیمے برون نیمے درون، آدھی عورت آدھا مرد، یہ کہاں سے آیا یہ چھاتا بردار محسن نقوی؟ آپ کا اور میرا سرمایہ ضائع کر رہا ہے۔ یہ پھر پہنچا ہوا ہے تہران کے اندر۔ یہ صرف آنیاں جانیاں دکھلاوے کے لیے ہے ناظرین کرام، اپنی خفت مٹانے کے لیے۔ جس جگہ پہ سٹینڈ کیا ہوا ہے ایران نے، ٹرمپ کو وہ نگلنا پڑے گا اور خاموشی اختیار کرنا پڑے گی۔ جنگ کرے گا تو آج میں نے کہا کہ میں نے سن لیا ہے، میں نے ان کی دونوں رہنماؤں کی آنکھوں میں پڑھ لیا ہے۔ ایک انتہائی نادر موقع انہیں ملا ہے امریکہ کو مزید برباد کرنے کا۔ وہ جو ہو کر رہنی تھی وہ شاید اب ہو جائے اگر ٹرمپ نے کوشش کی اسی طرح حملہ آور ہونے کی ایران پر۔ ایران نے کیا کہا ہے؟ غالباف نے بھی کہا، اب کس کس کا نام لوں، مسعود پزشکیان نے بھی کہا، باقی رہنماؤں نے بھی کہا ہے۔ انہوں نے کہا جی ہم تیار ہیں، ہم ایسا جواب دیں گے کہ امریکہ نہیں پوری دنیا انگشت بندنداں رہ جائے گی، حیران رہ جائے گی۔ تو وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اسلحہ کی کمی نہیں، بارود کی کمی نہیں جواب کے لیے، اور جواب بڑا سخت ہوگا، اتنا سخت ناظرین کرام کہ اگر ٹرمپ نے جرت کی، غلطی میں کہوں گا کہ کی، تو ایران کا جواب پہلے جواب سے 10 گنا زیادہ خوفناک ہوگا، خطرناک ہوگا ان کے لیے۔ اور ایران نے صاف کہہ دیا ہے کہ پہلے علاقے میں امریکہ کی پراکسیز کی شامت آئے گی، یعنی مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کو چھوڑ کر باقی سب کو ریت کا میدان بنا کے رکھ دیں گے ہم، سعودی عربیہ کو، قطر کو، کویت کو۔ اور وہ دونوں رہنما بول اٹھے کہ کسی کو اجازت نہیں دی جائے گی کہ اس جدید دنیا کو وہ جنگل کے قانون کے ذریعے چلانے کی کوشش کرے، یعنی ٹرمپ کو کہا ہے کہ بھائی ہوش کر۔ ناظرین کرام، آپ کو یاد ہے میں نے کہا تھا کہ میرے پاس مادی دلائل بھی موجود ہیں، لیکن روحانی سطح پر جو میں محسوس کر رہا ہوں اللہ کے قوانین، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ کبھی ان کے مقدر میں عزت نہیں اتر سکتی۔ یاسر منیر نے جو کچھ اس ملک اور اس قوم کے ساتھ کر لیا، ناظرین کرام، ایک بات مجھے اجازت دیجیے اور میرے اس جملے کو ذرا آپ ہضم کر لیجیے۔ مت ذہن میں خیال رہیے کہ میں کوئی بڑا سیلف سینٹرڈ ہوں اور یا میں نہیں، میرے تجربات اتنے وسیع، اتنے گہرے، اتنے طویل ہے، مسافت اتنی طویل ہے کہ اتنی مسافت اور اتنے گہرے اور اتنے وسیع تجربات اور مشاہدات کی بدولت انسان نادیدہ مناظر کو بھی دیدنی بنا لیتا ہے۔ بڑے وثوق سے میں کہا کرتا تھا، ساری دنیا کہہ رہی تھی یہ مذاکرات کامیاب، یہ کیا عزتیں ملی، یہ پاکستان دنیا پہ چلا گیا۔ ناظرین اکرام، ان کی وجہ سے پاکستان کے مقدر میں بے عزتی آئے گی، اس میں آپ کا بھی حصہ ہوگا، میرا بھی ہوگا، اور وجہ یہ ہوگی، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان پر لعنتوں کا نزول ہے۔ ناظرین اکرام، میں اپنی اللہ کی ذات کو گواہ کر کے کہتا ہوں، ان کا جہاں قدم پڑے گا وہاں لعنت اور ذلت کا نزول ہوگا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کے مقدر میں عزت آئے؟ یہ وہ نہیں آئے گی ناظرین اکرام۔ جو کچھ یہ اس بیچارے ملک اور اس بیچاری عوام کے ساتھ اور وہ وقت کے ولی اور کلندر اور سادہ لو انسان کے ساتھ یہ جو کچھ کر رہے ہیں ناظرین اکرام، یہ تو کل گائے بیٹھے، وہ بھیجا اسے، اب وہ کہے جی ہم شکریہ ادا کر دیجیے، بڑا اچھا کام کر رہے ہیں۔ یہ معمولی جملے ہوتے ہیں، یہ سفارتی دنیا کے اندر ان کی کوئی اہمیت اور حیثیت نہیں ہوتی۔ ناظرین اکرام، میں نے کل بھی آپ سے کہا تھا، آج پھر کہتا ہوں، ذرا اپنے آپ سے سوال کیجئے کہ اگر مجھے علم ہے کہ یہ گماشتے ہیں، دو یہ لیلے ہیں، بکرے ہیں، دمبے ہیں، چھترے ہیں، یہ کھلونے ہیں ریموٹ کنٹرول پہ چلنے والے جنہیں چلا رہا ہے ٹرمپ، اور میں بتا چکا ہوں کہ یہ نہیں کوئی عزت کی نگاہ سے جیسے مخبر نہیں ہوتے تھانوں کے اور تھانے در ماں بہن ایک کرتے جب بیٹھتے، یہ بڑا بے غیرت دلہ ہے، یہ بھی مخبری کر رہے ہیں۔
یہ بھی اعلی کار بنے ہوئے ہیں ٹرمپ کے. اور ٹرمپ کا زوال دیکھیے کہ اگر اسے جنگ روکنے کے لیے چھپنا پڑے عاصم منیر کے پیچھے اور شہباز شریف کے پیچھے، اللہ دی لعنت تیرے ڈونلڈ ٹرمپ، تیری تو حیثیت واضح ہوگی، تو آ گیا ٹکے والی جگہ پہ. اور یہ جو فخر سمجھتے ہیں، کیا آپ کو علم نہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ اور نیتن یاہو اس طرح ہے نیچے سے ملے ہوئے جس طرح یہ دونوں انگلیوں کی جڑیں ملی ہوئی ہیں. ناظرین کرام، ڈونلڈ ٹرمپ کے ہاتھوں میں نہیں کھیل رہے، یہ نیتن یاہو کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں. یہ نیتن یاہو کے بندے ہیں. ناظرین کرام مان لیجیے، آپ مجھ سے یہ توقع نہ کیجیے کہ میں میں کوئی فضول قسم کی کوئی ہوائی بات آپ کے سامنے بیٹھ کے کروں گا. یہ ابھی سورج کی کرنیں نہیں اتری اور میں کوئی ایسی بات کرنی شروع کر دوں جس کا وجود ہی کوئی نہ ہو. یہ نیتن یاہو کے بندے ہیں. میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ اس ایریا گلف کے اندر جس میں ایران شامل ہے اور ہم بھی شامل ہیں، یہ میں آپ کو بتا دوں، اس علاقے اور اس علاقے میں پائے جانے والے ممالک بشمول ہمارے پاکستان کے، یہ امریکن پالیسی نہیں چلتی. یہاں اس علاقے اور اس علاقے میں پائے جانے والے ممالک بشمول ہمارے پاکستان کے، یہ امریکن پالیسی نہیں چلتی. یہاں اسرائیلی پالیسی چلتی ہے. ناظرین کرام، اس پر میں پوری کتاب لکھ سکتا ہوں. جی لیکن کیا کیا کرے. فکر معاش، عشق بتاں، یاد رفتگان، اس زندگی میں اب کوئی کیا کیا کرے. یہ جو میں نے کہا کہ میں پوری کتاب لکھ سکتا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت کچھ کہنا چاہتا ہوں لیکن وقت محدود ہے. ناظرین کرام، اور انٹرنیشنل صورتحال پہ آپ دیکھتے بھی نہیں ہیں، آپ کو پتہ نہیں کیا چاہیے کہ ڈیالہ کے باہر کیا ہو گیا، کسے ڈنڈا لگا، کسے سوٹا لگا، کسے گولی لگی، وہ فلاں نے کیا کہا، پی ٹی آئی کے اندر کون سا گروپ سازشی ہے. ان سے نکلیے، جاننے کی کوشش کیجئے کہ آپ کے آس پاس کیا ہو رہا ہے. یہ جو میں گفتگو کر رہا ہوں، یہ کوئی انٹرنیشنل پالیٹکس نہیں ہے، یہ آپ کی پالیٹکس ہے. اسی کے اثرات ہیں جن کی کوکھ سے آپ کے لیے برائی یا اچھائی دونوں میں سے کوئی ایک چیز نکل سکتی. اگر ان کے ذریعے اللہ نہ کرے سمجھوتا ہو جاتا تو بس نہ آپ کی خیر تھی، نہ میری تھی، اور نہ اس کی خیر تھی، عمران خان کی. پھر یہ شب سیاہ اس کی تاریکی میں مزید اضافہ ہونا تھا. ناظرین اکرام، اب اس کے مخالفین پر رحمتوں کا نزول نہیں ہو سکتا. یہ یاد رکھیے ناظرین اکرام، یہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں، لکھ کر رکھ لیجیے. کیا کہا میں نے؟ دہرائی دیتا ہوں. عمران خان کے بارے دل میں بغض رکھنے والوں پہ آسمانوں سے رحمتوں کا نزول ناممکن. ہر طرف سے لعنتیں، ہر طرف سے شر، ہر طرف سے نقصانات، ہر طرف سے مخالفانہ ہوائیں چلیں گی ان پر. یہ کیسے ہو سکتا؟ یہ کہہ رہے ہیں جی اگلا دور پھر شروع ہونے والا ہے. اول تو ہوگا نہیں، اگر ہوگا کچھ بھی نہیں ہوگا. ناظرین کرام، آپ خاطر جمع رکھیں، کچھ بھی نہیں ہوگا. پھر آپ مجھ سے یہ سوال ضرور کریں گے کہ بھئی کیا ہوگا؟ اس جنگ کا کچھ نہ کچھ تو ہونا ہے. بھئی جنگ تو کر چکا، جنگ کر کے تو وہ تھک چکا، ذلیل ہو چکا. ذرا دیکھیے نا ذلت کس کے حصے میں آئی. اب اس کے بارے میں بھی کہنا شروع کر دیے. پہلے تو ہم کہتے تھے انگریزی میں ایگزیکٹلی، لوگ کہہ رہے ہیں، پرنٹ میڈیا میں پڑھ رہا ہوں میں کہ اسے مالی حولیہ ہو گیا ہے. اس کو پتہ ہی نہیں یہ اس نے 2 گھنٹے پہلے کیا کہا ہے اور بعد میں اسے کیا کہنا، بھول جاتا ہے. بھول جاتا. ذرا غور کیجئے نا، کیا کوئی تصور کر سکتا ہے کہ ایران کے اندر کوئی ایسا گروپ بھی ہے جسے کہا جا سکے کہ یہ جو سامنے قیادت ہے اس کے علاوہ کوئی گروپ ہے جو بہت معقول ہے، جو بہت ٹھنڈا ہے، جو بڑا ریزنیبل ہے، اور یہ کہتا ہے جی ہماری ان سے بات ہو رہی ہے، اور ساتھ ہی کہہ دیتا ہے 1 گھنٹہ رہ گیا تھا، میں تو حملہ کرنے والا تھا. بھئی حملہ کیا کرنا تھا تو نے؟ 1 گھنٹہ رہ گیا تھا، کہاں رہ گیا تھا؟ ابھی 6 گھنٹے بعد تو ایک ملاقات تھی، ایک میٹنگ تھی جس میں یہ طے ہونا تھا کہ اب کیا کرنا ہے. تو یہ سرک چکا ہے، عقل ماری جا چکی ہے اس کی. اب تو آپ کی اس کی شکل دیکھیں کہ اس کے اندر بھی کوئی کمپوزڈ پرسنالٹی نہیں لگتی ہے. اس کے بال بھی اب اس طرح اڑنے شروع ہو گیا جس طرح دیوانوں کے بال اڑتے ہیں، سودائیوں کے. شکل بھی سودائیوں جیسی، گردنی سیدھی کر کے بات نہیں کر سکتا، ہونٹ سیدھے کر کے بات نہیں کر سکتا، بات معقول نہیں کر سکتا. دوسری طرف دیکھیے معقولیت کی انتہا ہے. یہ نہیں میں ہمیں تعریف کر رہا ہوں. خطرہ صرف یہ ہے کہ اگر جس کے 5% چانسز ہیں کہ یہ حملہ کر دے، حالانکہ دیکھیے ایکشن میں ہے سارا، وہ فوجی نفری میں اس نے اضافہ کر دیا ہے، طیارے بڑھا دیے ہیں، اسلحہ بارود زیادہ اکٹھا کر لیا ہے، 6 گنا زیادہ. اس کے باوجود میں کہہ رہا ہوں کہ وہ جرت نہیں کرے گا. بندھا ہوا ہے، ٹوٹا ہوا ہے اندر سے، بکھرا ہوا ہے اندر سے، ڈرا ہوا ہے اپنی قوم سے، اپنے سیاستدانوں سے، اپنے کالم نگاروں سے، اپنے تجزیہ نگاروں سے. پوری دنیا سے جو لعن طعن اس پر ہو رہی ہے وہ بھی پہنچ رہی ہے اسے. انسان ہے، کیسے کرے گا؟ کون اجازت دے گا اسے؟ اور اگر اس نے کیا تو پھر تو کو مت کیجئے گا، چین اور روس باہر رہیں گے. ویسے تو وہ پورے کا پورا پشت پناہی کر رہے، کمک پہنچا رہے ہیں اسے، پتہ نہیں کیا کچھ دے چکے ہیں جو میں بتاتا بھی چلا رہا ہوں آپ کو. ایک بات میں یہاں کرتا جاؤں ناظرین کرام، بہت میں لکھتا بھی رہا ہوں، یعنی متعدد کالموں میں نے اسے موضوع بنایا ہے رننگ کمنٹری کے طور پہ، اور باقاعدہ اس پہ میں نے ایک کالم بھی لکھا روزنامہ جنگ میں کہ پاکستانی فوج کے اندر خبر ہے انہیں، امریکن انٹیلیجنس کو، اسرائیلی انٹیلیجنس کو، کہ پاکستانی فوج کے اندر بے شمار ایسے ذہن پائے جاتے ہیں جو پرو اسلامک ہیں، جو جہاد پر پورا یقین رکھتے ہیں،
اور اگر اسرائیل یا امریکہ نے زور زبردستی پاکستان پر چڑھائی کی کوشش کی تو پاکستان کی طرف سے ایٹمی جواب آئے گا۔ یہ ناظرین کرام جو میں کہہ رہا ہوں کیمرے کے سامنے بیٹھ کے کوئی ایویں بات نہ سمجھے گا، ایک ذمہ دار شخص ہوں، یہ بہت پہلے انہوں نے طے کر لیا تھا۔ یہ آج سے میرا خیال ہے کوئی 2010 میں نے لکھا تھا، آج سے 16 برس پہلے، کہ فیصلہ انہوں نے یہ کیا ہے کہ پاکستان کو اندر سے کھوکھلا کر دو، بھوک، ننگ، افلاس، بے روزگاری عام کر دو، صوبائیت کا زہر گھول دو، لسانی بنیادوں پر تقسیم عمل میں لے آؤ، عوام کو فوج کے خلاف کر دو جو سب سے زیادہ سیکیورٹی کا ادارہ ہے نا، طاقتور، مسلح، منظم، اور عوام کا ریاست پر سے یقین اور اعتماد ہٹا دو، عوام کے لیے یہ ملک جہنم بنا دو، انارکی کی صورتحال پیدا کر دو، پاکستان ختم ہو جائے گا۔ اور یہ جو ایجنڈا ہے، اس ایجنڈے کو جتنی تیزی کے ساتھ جنرل آصف منیر، میں اللہ کی ذات کو گواہ کر کے کہتا ہوں ناظرین اکرام، مجھے کیا میں بار بار کہوں، قبول کر لیا کیجئے، صبر کر لیا کیجئے، ہضم کر لیا کیجئے، میں اپنے اللہ کو گواہ کر کے کہتا ہوں مجھے اس کے ساتھ قطعی طور پہ کوئی نہیں ہے سوائے اس کے کہ اس نے ایک شریف آدمی پہ بہت زیادہ ظلم کیا ہے۔ 26 نومبر کو وہ نہیں ہونا چاہیے تھا جو اس نے کروایا ہے آصف منیر نے، اور اس پر مستضاد یہ جو کچھ بریدکے میں کروایا، پھر ملک میں جو صورتحال بنا رکھی ہے، جو رات کروایا ہے، پچھلی رات کروایا ہے اس نے، یہی ذمہ دار ہے نا۔ یہ غصہ ہے، نفرت اس لیے ہے کہ اس بین الاقوامی ایجنڈے کو میں سمجھتا ہوں، انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے اس پروگرام کو میں انڈرسٹینڈ کرتا ہوں ناظرین اکرام، اور اس کے لیے چاہیے یہاں سے بندے جو بظاہر مسلمان ہو، اور مسلمان بھی کوئی پاکستانی ہو، اس کے گھر میں پیدا ہوئے ہوں یہ لوگ، اور انہیں استعمال کیا جائے اسی ملک کے خلاف، اور وہ ہو رہا ہے۔ جنرل آصف منیر اتنی تیزی کے ساتھ پاکستان کو ٹوٹنے اور تباہی کی طرف لے جا رہا ہے کہ اگر عمران خان ایک امید کے طور پہ موجود نہ ہو، جس کی ضرورت پڑے گی ناظرین کرام، یاد رکھیے گا، کوئی بھی نہیں کہہ رہا، اچھا مجھے یہ بھی کوئی نہیں کہ کوئی اور نہیں کہہ رہا، بس میں ہی کہہ رہا ہوں، بس ٹھیک ہے، مجھے علم ہے، میں جانتا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں مستقبل کا منظر، اتنی عزت کے ساتھ ضرورت پڑے گی، میں کل بتا چکا ہوں، گرفتار کر لیا جائے گا آصف منیر کو۔ یاد رکھیے ناظرین اکرام، میں کہہ رہا ہوں صبح کا وقت ہے، اور پھر جو گرفتار کریں گے وہ عمران خان کو قوم کے حوالے کریں گے، جاؤ بابا اس قوم کو سنبھالو جا کے، ان کو آرام کرے ذرا، تو پھر وہ ہاتھ کھڑا کرے گا۔ ناظرین اکرام، یہ عزت ہے اس کے مقدر میں، یہ ماتھے پہ لکھی گئی، یہ زور زبردستی اور تیزی کے ساتھ حالات کو اسی جانب لیے چلے جا رہے ہیں، اور یہ جو خاموشی ہے یہ طوفان سے پہلے کی خاموشی ہے، یاد رکھیے، اسے قبرستان کی خاموشی نہیں سمجھنا چاہیے، لاوا ہے جو پک نہیں رہا، پک چکا ہے، وہ بھک سے دھانا اٹھنے کی دیر ہے، پھر دیکھیے گا کیا ہوتا ہے۔ یہ میری خواہش نہیں، لیکن جب پتا ہو کہ یہ صورتحال بننے جا رہی ہے تو وقت سے پہلے کیوں نہ میں بتاؤں، اور یہ بھی میں جانتا ہوں اور دیانتداری سے سمجھتا ہوں کہ چھوٹی موٹی روٹین کی تبدیلی سے یہ ملک کے حالات نہیں بدلنے والے، نہیں، بھل صفائی بہت بڑا آپریشن، سزا اور سزاؤں کا ایسا سلسلہ کہ اگلی دہائیوں تک کوئی ایسے جرائم کرنے کی جرت نہ کر پائے کہ یہ انجام ہوتا ہے۔ ناظرین اکرام، یاد ہے آج سے میں نے 20-25 دن پہلے کہہ دیا تھا، جب میں نے کہا تھا کہ یہ مذاکرات نتیجہ خیز نہیں ہو سکتا، تو میں نے کہا تھا اب ان کے پاس سبجیکٹ کوئی نہیں رہ گیا، وہ فتن الہندوستان، فتن الخوارج، جن کا پتہ نہیں وہ کہاں گئے تھے، میں نے کہا یاد رکھیے کہ اب یہ منظر عام پر آنا شروع ہو جائے۔ BLA پتہ ہی نہیں تھا، ایسے تھی نہیں کبھی، اب وہ بھی سامنے آ جائے گی، ہو گیا شروع۔ میں نے یہ بھی کہا تھا یہ بھارت کے ساتھ کوئی نہ کوئی چھیڑخانی شروع کر دیں گے، یہ افغانستان کے ساتھ چھیڑخانی شروع کر دیں گے، تاکہ اپنے بھاری برکم ناگوار طور پہ بھاری وجود کا جواز آپ کے اور میرے سامنے اور قوم کے سامنے پیدا کر سکے۔ اب قوم سیانی ہو چکی ہے، اب نہیں وہ ماننے کے لیے تیار، قوم جانتی ہے کہ ان کا جب جی چاہتا ہے افغانستان کے ساتھ یہ کوئی نہ کوئی خرابی پیدا کر لیتے ہیں، ہمیں ڈرانے کے لیے، اپنے وجود کا جواز ثابت کرنے کے لیے۔ اور بھارت کو بھی کیا ہوا ہے، وزیرستان میں ان کا دعویٰ ہے کہ ہم نے 22 فتنہ الخوارج ہلاک کر دیے ہیں، اپنا نہیں بتایا کہ مقابلے میں کیا ہوا ہے۔ اس کی وجہ تنخواہ دیتے ہیں نا سنتریوں کو، بیچاروں کو، ماں کے لالوں کو، بہنوں کے بھائیوں کو، بس ان کی لاشیں پکڑ کر تابوت میں بند کر کے گھر بھیج دیتے۔ کوئی 50 میں سے ایک لاش جو ہے وہ آپ کو پرچم میں بھی لپٹی نظر آتی ہے، کبھی کبھی وہ بھی دکھانی ہوتی ہے، باقی سب غائب لاشیں، اپنی جوانوں کی لاشیں غائب، جنازے پہنچ جاتے ہیں دہلیزوں پہ۔ تو شروع ہو گیا نا پھر KPK میں، ابھی وزیرستان میں ہوا ہے، ابھی باجوڑ میں دیکھیے، ابھی محمد میں دیکھیے۔ جب تک فوج کو اس کے اصل مقام پر نہیں مقید کیا جائے گا، نہ یہ ملک کی سالمیت کی کوئی ضمانت ہے، نہ اس کے وجود کی ضمانت، اور نہ کبھی خوشحالی آ سکتی ہے ناظرین اکرام، نہ ہی کبھی برگ و بار کا کوئی موسم اس پہ آ سکتا ہے۔ اس ملک پہ، ارض پاکستان پر ایک منحوس سایہ بن چکی ہے یہ فوج۔ آپ میں کہہ چکا ہوں یہ آپ کی اور میری فوج نہیں ہے، ہاں ہم چاہتے ہیں کبھی تھی، اور جو 70 سالوں میں نقصان پہنچایا
ताले आजमाओं ने वो एक तरफ रख लो सारा, इस अकेले आसम मुनीर का पहुंचाया गया अब तक का नुकसान एक तरफ फिर भी पल रहा भारी। इसलिए उठिए नाज़रीन इकराम, रोकिए इस शख्स को, मुहासबा कीजिए ऐसे शख्स का, बचाइए अपने पाकिस्तान को, बचाइए अपने खान को, बचाइए अपने कप्तान को, बचाइए अपनी नस्लों के मुस्तकबिल को। यहिया खान ने तो कुछ नहीं किया था। मैंने आज भी कहा है, दावे के साथ कहा है कि अगर इसे ना रोका गया जनरल आसिम मुनीर को, तो यहिया खान ने जो नुकसान किया उससे 10 गुना ज्यादा ये नुकसान करेगा। इतना बड़ा सिक्योरिटी रिस्क। फिर मैं सोचता हूँ कि अगर मुझे इल्म है तो क्या फौज के अंदर पाए जाने वाले लोगों को इल्म नहीं है? कब तक अपनी नौकरी को देखेंगे और अपनी जान को देखेंगे और अपने नफे नुकसान के तराजू में तोलते रहेंगे? इसीलिए तो मुझे उम्मीद है कि कोई ना कोई उठेगा। किसी सुबह में उठूंगा तो मुझे पता चलेगा कि गिरफ्तार कर लिए गए, मौसूफ या मार दिए गए। यह है अंजाम जो माथे पे लिखा मैं पढ़ रहा हूँ इस शख्स से। इजाजत दीजिए नाज़रीन करम, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान पाइंदाबाद।